बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, ये अब अपना बयानिया उन्हें क्यों बदलना पड़ेगा, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद, अगर जो इमरान खान साहब के बकौल था कि साजिश होती है और उसमें नोटों के बैग चलते हैं और ज़मीर फरोशी होती है, तो अब आने वाली तहरीक अदम एतमाद वो क्या है और उसमें कौन पैसे खा रहा है और वो भी साजिश है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, क्या करते फिर रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी है अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अवाम को क्या रिलीफ देना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। अभी तक कैबिनेट की तश्कील में क्यों चीज़ें डिले हो रही हैं, और वो जो लोग कहते थे कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, तो वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की सियासत में किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, किस हद तक सरगर्म हैं और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब की कि उन्हें अपने बयानिया बदलने की फिर ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें फिर दोबारा यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था बेचने के लिए, अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लोगों को। तो उन्होंने जो गद्दारी का बयानिया डेवलप करने की कोशिश की है, जो अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को जो उन्होंने बेचा है कि तमाम लोग गद्दार हैं उनके अलावा, और वो तमाम लोग जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे वो सब गद्दार हैं, उसके नताइज आने शुरू हो गए हैं। कल मैरियट इस्लामाबाद में जो एक वाक़या हुआ है, जहां एक पीटीआई के हामी ने जब एमएनए नूर आलम ख़ान पर बार बार तनकीद की, बल्कि तनकीद तो नहीं, शायद पश्तो में उन्हें गालियां निकाली और उसके बाद कुछ उन पर कोई चाय का कप या बोतल फेंकी, तो उसके बाद हाथापाई शुरू हुई और पीटीआई के उस हामी को वहाँ पर मार पड़ी। अब सबसे अफसोसनाक बात यह है कि तशद्दुद का जो अंसर है वो नहीं होना चाहिए। लोगों में टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुने, डायलॉग कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि एक दूसरे को मारने लगें। लेकिन वहाँ ये अमल हो गया और उसके बाद जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, बल्कि जो कल तक की अपोजिशन थी, आज हुकूमत में जो पार्टियां हैं, उनके हामी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो हरगिज़ नहीं हुआ, लेकिन ये बात बड़े ज़ोर व शोर से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं दोनों तरफ से, एक तो मार पड़ने वाले तो थोड़ा सा खामोश हैं, लेकिन जिन्होंने मारा है वो इस बात पर आ गए हैं कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा, बार बार ये बात कही जा रही है, इवन अता तारड़ साहब की बयान आया है कि ये थप्पड़ सिर्फ उन्हें नहीं पड़ा, बाकी लोगों को भी इसी तरह थप्पड़ पड़ेगा। तो ये कोई सियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ये सियासी इख्तलाफात इसलिए है कि हर पार्टी अपना अपना मंशूर दे और वो उसके मुताबिक आकर काम करे और एक दूसरे से काम करने में, परफॉर्मेंस में मुकाबला बने और एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। लेकिन ये लड़ाई मार कुटाई से तो काम नहीं चलेगा। और जो गद्दारी का बयानिया है उस पर कल आने वाला फॉर्मेशन कमांडर्स की जो इलामिया था, वो एक बड़ी क्लियर कट जो है, एक बड़ा वाज़े और दो टोक मैसेज था इमरान खान साहब के लिए कि वो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वो इदारे और यानी फ़ौज और सोसाइटी के दरमियान वो जो एक दरार डाल रहे हैं, उनके दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं, उनके बेतमादी की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो नहीं होनी चाहिए। उसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि कल को तो कोई भी शख्स जहाँ पर भी लोग मिलेंगे ये फिर हाथापाई होगी, ये इस तरह से काम नहीं चल सकेगा। और आज शेख रशीद साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो वो दी है, एडवाइस दी है, वो यही किया कि आप नवाज़ शरीफ की तरह चलें। खैर ये तो एक अलग इशू है, नवाज़ शरीफ की तरह चले या ना चलें। उन्होंने कहा है कि आप फ़ौज के साथ मिलकर चलें, उसकी मुखालफत ना करें और अपने इस बयानिए को बदलें। एक ही बयानिया खान साहब का चल रहा है, वो सिर्फ गद्दारी का वो चलाना चाह रहे हैं। तो उस गद्दारी वाले इशू को ख़त्म करके, क्योंकि गद्दार कोई भी नहीं है, इस मुल्क के साथ कोई गद्दारी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, और जो कि उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस पर आ गए हैं। वैसे तो उम्मीद है कि वो अपने जलसे में अपनी इस टोन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर उन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है और आवाम के साथ चलना है, क्योंकि अब उनके पास वो ATMs नहीं हैं
جو انہیں سپورٹ کرتی تھیں، وہ اب تو انہیں لوگوں سے 100 روپے چندہ مانگنا پڑے گا، ادروائز ان کے خرچے نہیں چلیں گے۔ ابھی اس جلسے کے لیے بھی ان کو ایشوز آ رہے ہیں، وہ کے پی گورنمنٹ کب تک ان کے خرچے اٹھائے گی اور یہ کے پی گورنمنٹ کب تک چلے گی؟ یہ تو کسی بھی دن ٹاپل ہو جائے گی، وہاں پر بھی اپوزیشن جو ہے اپنی حکومت بنا لے گی، تو پھر یہ خان صاحب کی کیمپین کے اور یہ سارے خرچے کیسے چلیں گے؟ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے جو الیکٹیبلز ہیں اور جو اے ٹی ایمز ہیں وہ شاید ان کے ساتھ نہ چلیں، انہیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو ہم نے کی تھی کہ انہوں نے خان صاحب نے جو یہ ڈیولپ کرنے کی یا یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک سازش ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نوٹ چلتے ہیں اور بیگ آ رہے ہوتے ہیں اور بریف کیس آ رہے ہوتے ہیں نوٹوں کے، جو وہ سندھ ہاؤس کا ذکر کرتے تھے، پھر کروڑوں میں لے گئے اس بات کو کہ 18 کروڑ اور 20 کروڑ اور 25 کروڑ ملتے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی نے اپنے ہی منتخب شدہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آیا ہے۔ تو اب یہ ایک سازش کس نے کی ہے؟ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرانا یا تبدیل کرنا اگر یہ سازش ہوتی ہے تو اب کیا یہ امریکہ کی سازش ہے؟ اور اب اس میں پیسے کون خرچ کر رہا ہے؟ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں عمران خان صاحب بنانا چاہتے تھے وہاں پر وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو، جو کہ ایک بڑی اے ٹی ایم تھے، اور ان کے حوالے سے بہت سی خبریں آئیں کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ اسی خبروں اور افواہوں کے چکر میں ایک صاحب اپنی نوکری سے گئے یا اپنی اس پوزیشن سے گئے، تو خان صاحب کے لیے مشکل ہو گیا تھا ان کو وزیر اعظم بنوانا۔ تو جو خبریں ہیں کہ شاید انہوں نے بہت سے پیسے پہلے ہی وصول کر لیے تھے، یا اب اگر وہ چاہ رہے ہیں وصول کرنا، تو اب انہوں نے سردار تنویر الیاس کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا صرف اپنے پیسوں کے لیے انہیں چونکہ ایک عدد اے ٹی ایم چاہیے، اب ایک بڑی اے ٹی ایم چاہیے، اس کے لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے تنویر الیاس صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے۔ لیکن یہ گیم بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں چلے گی۔ اگر تنویر الیاس صاحب بھی سمجھدار ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جب حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی تو خان صاحب نے اپنے ایم این ایز کو یا اپنے ایم پیز کو جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں کشمیر کے، ان کو وہاں سے لے کر اور اس میں سوات شفٹ کر دیا ہے مراد سعید صاحب کے علاقے میں۔ تو وہ یہ بالکل وہی عمل ہو رہا ہے جیسے اپوزیشن نے ایم این ایز کو اکٹھا کیا تھا سندھ ہاؤس میں۔ تو اب خان صاحب ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں جن پر وہ تنقید کرتے رہے، جنہیں وہ ملک دشمنی قرار دیتے تھے، جس چیز کو وہ ضمیر فروشی کہتے تھے، جس چیز پر انہوں نے بتایا کہ پیسے کھائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کھائے جا رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے یا غداری ہو رہی ہے، وہ سارے کام اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور صرف ایک اے ٹی ایم کے لیے، صرف ایک اے ٹی ایم کے لیے۔ تو خان صاحب کو خدا کا خوف کھائیں، اپنی ان چیزوں کو تبدیل کریں، طریقے سے سیاست کرنے میں آئیں۔ یہ اے ٹی ایمز کے سر پہ سیاست نہیں چلے گی، بہت دیر نہیں چلے گی آپ کی۔ آپ ایک مرتبہ اگر یہ چینج کر بھی لیں گے، اگر سردار تنویر الیاس آپ کے جھانسے میں آ گئے ہیں اور وہ چند دن کے لیے ایک مرتبہ حلف اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے پیسے پھر ضائع ہوں گے پچھلی دفعہ کی طرح۔ جیسے پچھلی مرتبہ ان کے پیسے ضائع ہوئے تھے، اس مرتبہ بھی ضائع ہوں گے، کیونکہ یہ وزارت عظمیٰ زیادہ دن نہیں چل سکے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی کیا مصروفیات ہیں۔ ایک تو وہ کراچی گئے ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی ہے، ایم کیو ایم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو کچھ اور آفرز دے رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو 27 نکات پر ایک معاہدہ کیا تھا اپوزیشن کے طور پر پی ڈی ایم نے اپنا ساتھ دینے کے لیے اور حکومت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آنے کے لیے، اس کو پورا کیا جائے۔ اس میں ضلعی حکومتیں بھی ہیں، گورنرشپ بھی ہے، اور سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ ہاں، وزیر اعظم صاحب جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹس کی تھی۔ ایک اناؤنسمنٹ پر ایشو آ گیا ہے، انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا جو اعلان کیا تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا اب یہ کہنا ہے، جو کہ ان کے فائنانس کے حوالے سے امپورٹنٹ آدمی ہیں اور ممکن ہے کیبنٹ میں بھی کوئی انہیں اچھی پوزیشن مل جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے اور اس پر ہم غور کریں گے بجٹ میں جا کر۔ جبکہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئر جو اناؤنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ 1 اپریل سے وہ تنخواہیں بڑھ جائیں گی، جس پر ان کی تعریف بھی کی جا رہی تھی کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو اس پر ایک ایشو آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑے اہم کام کیے جا رہے ہیں۔
وہ چینی اور آٹا اور کوکنگ آئل اور گھی اور ایون پیٹرول، ان کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، کچھ چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہو بھی گئی ہے ادر دین پیٹرول، چونکہ پیٹرول ہمارے لوکل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ باعثانہ ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس میں بھی کوئی ریلیف دیا جا سکے۔ اگرچہ مفتاح اسماعیل صاحب کا تو کہنا ہے کہ اس کی قیمت، اس کی پرائس بڑھانی ہے، یا پچھلی حکومت نے نہ بڑھا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ خیر، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا اور شہباز شریف کا معاملہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ حکومت اور سیاست شہباز شریف نے کرنی ہے یا مفتاح اسماعیل نے کرنی ہے۔ اور فائنانس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ممکن ہے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب ہی واپس آ جائیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب کے پاسپورٹس کے اجراء کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ممکنہ طور پہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے سینٹ کے ممبر کے طور پہ حلف بھی لینا ہے، ابھی تک ان کا وہ باقی ہے وہ معاملہ، اور نواز شریف صاحب شاید کچھ دن بعد آئیں۔ وہ ممکنہ طور پر وہاں سے سعودی عرب چلا جائیں گے، عمرہ کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے، لیکن اسی دوران میں شہباز شریف صاحب کا پلان ہو رہے ہیں دورے سعودی عرب اور چائنا کے، تو ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ اور نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ جو ممکنہ دورہ ہے، اس میں ہمیں کچھ ایسا ریلیف مل جائے، ہمیں پیٹرول کے حوالے سے اور مالی امداد کے حوالے سے، جو کہ حکومت کو سپورٹ کرے کچھ ریلیف دینے کے لیے عوام کو۔ یہ بڑا واضح چیزیں ہیں کہ حکومت اور جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، انہیں دکھایا جائے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال جو آج ہوئی ہے لاہور کے حوالے سے، کہ چیف سیکریٹری جو ہے وہ سنگھ پورہ اور کچھ چھوٹے علاقوں میں، علاقے تو چھوٹے بڑے نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سا جیسے ہم نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس حوالے سے، ان علاقوں میں گئے ہیں رمضان بازاروں کو چیک کرنے کے لیے۔ تو یہ صرف وہ ایک مینجمنٹ کی گیم ہے کہ حکومت تبدیل ہوئی ہے ایک دن میں ہی، تو انہیں نظر آ رہا ہے، اگرچہ پنجاب میں ابھی حکومت تبدیل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ امپیکٹ، وہ ایفیکٹ، وہ اثر نظر آنا شروع ہو گیا ہے بیوروکریسی پر، کہ وہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے تو یہ جو حکومتی پارٹیاں ہوں گی، مینلی نون لیگ اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پارٹیز، ان کو ریلیف ملے گا کہ انہیں آسانی ہوگی اپنا عوام میں جانے میں، کہ انہوں نے بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے اس مختصر سے عرصے میں، اور اس مختصر عرصے کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل اور پرسوں جب بات کرتے ہوئے میڈیا سے اور مختلف ٹی وی چینلز پہ اس طرح سے کچھ انڈیکیشن دی ہے کہ شاید اب یہ 1.5 سال ہم پورے کریں گے، جس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑا سا رد عمل آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم معاہدے کے مطابق چلیں گے۔ تو معاہدے میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ انتخابی اصلاحات کریں، جو ضروری قانون سازی ہے وہ کریں، اور اس کے بعد انتخابات کے لیے آ جائیں۔ تو اب انتخابات میں کیا ہوگا، پیپلز پارٹی ابھی تک کیوں ڈیلے کر رہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حکومت سازی کا عمل ہونا ہے، جس کی وجہ سے ابھی کیبنٹ اناؤنس نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ وزارتیں ہی صرف نہیں ہے، وہ اگلے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کوشش ہے کہ کچھ ایسے نون لیگ کے ساتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں، کوئی ایسی ان کا جوائنٹ وینچر ہو جائے، کچھ جگہوں پہ اتحاد ہو جائے کچھ سیٹس کے لیے، جس کے لیے انہوں نے آج کی خبروں کے مطابق تو اپنے نمبر آف سیٹس دے دیے ہیں، اور علاقہ بتا دیا کہ کن کن نشستوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ نہ کھڑی کرے، اور اس میں قومی اسمبلی کے تقریباً 12 اور صوبائی اسمبلی کے کوئی 25-26 حلقے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نون لیگ انہیں فری ہینڈ دے، وہاں پر وہ باقی پارٹیز کے ساتھ الیکشن لڑیں، لیکن وہاں پہ نون لیگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کے ساتھ مل کے ان کی گنجائش نکلے ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب کی گورنرشپ ہے اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ان سب کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ صدارت ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صدر بنیں گے یا آصف زرداری صاحب صدر بنیں گے، یہ بھی اگلے 2 دن میں معاملات حل ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں میں، اس ساری مشاورت میں بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب۔ تو وہ جو لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کچھ ریٹائرڈ جنرلز
ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بولتے تھے، کچھ اور تجزیہ نگار جو تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے، اور شیخ رشید صاحب جیسے لوگ اور بہت سے سرکاری کارندے یہ بات کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے۔ تو نواز شریف آج پھر ان ہے، نواز شریف ہی کی مشاورت سے چل رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان کی مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ہر چیز میں مشورہ لے رہے ہیں، بلکہ نواز شریف صاحب کے جو بڑے خاص ان کو سمجھ لیں کہ فواد حسن فواد جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، وہ اس حکومت میں بطور ایڈوائزر وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے، یعنی نواز شریف صاحب والی پالیسیز کنٹینیو ہوں گی۔ اگرچہ ان کے پرنسپل سیکریٹری تو شہباز شریف صاحب نے اپنے ہی پرانے جو پنجاب کے سیکریٹری تھے ان کو لے لیا ہے، لیکن فواد حسن فواد جو کہ نواز شریف صاحب کے خاص آدمی سمجھے جاتے تھے، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے مرکز میں، حکومت میں، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حکومت کی فارمیشن اگلے 2 دن میں جو ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کے معاملات حل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم الیکشن میں کب جا رہے ہیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ بہت جلد اسی سال کے اختتام تک سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کیا کریں گے، ان کا آج کا جلسہ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا انڈیکیٹر ہوگا کہ کیا وہ اپنی ٹون چینج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر انہیں تو سمجھانا بھی آ گیا ہے عمران خان صاحب کو، مطلب سمجھنا بھی آ گیا ہے، جیسے انہوں نے 9 تاریخ کی رات کو سمجھ کا مظاہرہ کیا آخر میں آ کر، جو کہ پہلے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن قومی اسمبلی میں جو ووٹنگ کا معاملہ تھا جس کو وہ ڈیلے کرائے جا رہے تھے، لیکن آخر میں آ کر پھر وہ سمجھ گئے۔ تو ممکن ہے کہ اسی طرح یہ غداری کے ایشو پر بھی وہ سمجھ جائیں اور اپنی ٹون چینج کریں، اور اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو سمجھائیں کہ انہوں نے تمیز کے ساتھ چلنا ہے اور اسی ملک میں رہنا ہے، لوگوں سے جھگڑے نہیں کرنے، ہاں سیاست کرنی ہے، جھگڑے نہیں کرنے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔